अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात, आपकी बहुत फरमाइश पर कि क़वाइद इंशा मार्केट में दस्तयाब नहीं। 9 to 10 के बच्चों को बहुत मसला हो रहा है। आपके लिए मुकालमा 9 क्लास के लिए मैं लेकर आई हूँ। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। सबसे पहला है मरीज़ और तबीब का मुकालमा। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम, तशरीफ़ रखिए। अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम को गौर से देखें कि ये कैसे लिखा जा रहा है, क्योंकि ये बच्चियाँ बहुत गलत लिखती हैं। हकीम साहब, तशरीफ़ रखना ही तो मुश्किल है। क्यों भाई, ऐसी क्या तकलीफ़ हो गई है? तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। रात भर परेशान रहा हूँ, घड़ी भर सो नहीं सका। तकलीफ़ तो भाई तकलीफ़ ही है। सेहत ठीक न हो तो चैन नहीं आता। कुछ दवा भी दीजिए, मरा जा रहा हूँ। बीमारी बताओ तो दवा दूँ। हकीम साहब, पेट में सख्त दर्द है, बैठे चैन आता है न लेटे। ये दर्द कब से है? आज से। रात क्या खाया था? रोटी का एक टुकड़ा। क्या आपने पहले कभी रोटी नहीं खाई? रात की रोटी में क्या ख़ास बात थी? रात की रोटी में ख़ास बात ये थी कि वो जली हुई थी। अरे तुम जली हुई रोटी खा गए? सिर्फ एक टुकड़ा खाया था। ओहो, क्या आपकी नज़र कमज़ोर है? लेट जाओ, तुम्हारी आंखों में दारू डालता हूँ। मरीज़ कहता है नज़र ठीक है, पेट में कुछ डालिए ताकि दर्द से जान बचे। वादा करो कि अंदर जली हुई रोटी नहीं खाओगे। यहाँ भी बच्चे जो गलती करते हैं, खाऊं नून गुन्ना डाल देते हैं। ये गलती नहीं करनी है आपने। 100 बार वादा करता हूँ, हाय मेरा पेट। तबीब मसल की एक गोली मरीज़ को खिलाता है। पेट दर्द के लिए इस्तेमाल होती है मसल की गोली। हकीम साहब शुक्रिया, दर्द कम हो रहा है, मैं जाता हूँ। अरे मियाँ, दवा की कीमत तो देते जाओ। दवा की कीमत दर्द से आराम ही तो है। दवा की कीमत दाम भी हैं जिनसे दवाएं ख़रीदी जाती हैं। मरीज़ दवा की कीमत अदा करके, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। रोटी खाने से पहले देख लिया करो कि जली हुई तो नहीं। मरीज़ शुक्रिया अदा करता हुआ चला जाता है। ये सबसे पहला मुकालमा है। इसके बाद दूसरा देखिए, दुकानदार और ख़रीदार के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए तशरीफ़ लाइए। आपकी दुकान में रुमाल भी होंगे? अब देखिए, दुकान में वाव नहीं आता, ठीक है, आप लोगों ने भी वाव नहीं डालनी। रुमाल ही नहीं, जुराबे, बुनियाने, छत्रियाँ सभी कुछ है। रुमाल दिखाइए कोई सस्ता सा सूती हो। ये देखिए रुमाल नहायत नफीस और नरम। आपने जुराबों का जिक्र किया था, वो भी दिखाइए। रुमाल के मतलब क्या फ़ैसला किया है, कितने पेश करूं? ख़रीदार कहता है जुराबे दिखाइए तो रुमाल का फ़ैसला भी हो जाएगा। ये देखिए जुराबे रेशमी है, रेशमी, कितने जोड़े पेश करूं? आप माल दिखा रहे हैं, कीमत नहीं बताते। क्या आप अपनी चीज़ें बिन दामों बेचते हैं? हाँ साहब, बिल्कुल मुफ्त। कीमत बराए नाम है। रुमाल 10 रुपये का है और जुराबों का जोड़ा 20 रुपये का है। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बताते चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप लोग जुराबे जो हैं वो रेशमी लिखें। जुराबे बल्कि सूती लिखी जाती हैं, और रुमाल जो है वो आप रेशमी लिखेंगी तो भी कोई हर्ज नहीं है। और रुमाल 10 रुपये की बजाय अगर आप 50 कर लें और जुराबों का जोड़ा 100 कर लें वक्त की मुनासबत से, तो ये ज़्यादा बेहतर बात होगी। इसके अलावा भी क्रिएटिविटी और तख्लीकियत भी कोई चीज़ है। आप बच्चों को मैं हमेशा से कहती हूँ, थोड़ा बहुत लाइन आप तब्दील कर सकते हैं, कोई डायलॉग 1-2 तब्दील कर सकते हैं, हालात के मुताबिक जो नेचुरल या कुदरती जो बात होती है वो आप कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि जो किताब में है सेम टू सेम आप वही लिखें। आगे देखते हैं। मियाँ दुकानदार, ये कीमत तो बहुत ज़्यादा है। वैसे रुमाल भी नफीस है और जुराबे भी। हम अपने माल को चंद पैसों के नफ़े पर बेचते हैं। जैसे कि अक्सर दुकानदार कहते हैं कि हमारी इतनी बचत नहीं है, मुनासिब है ये वो। किसी और दुकान से दरियाफ्त कर लें, फिर आपकी तसल्ली हो जाएगी। रुमाल और जुराबों की सही सही कीमत बताइए, मैं कुछ और चीज़ें भी ख़रीदूँगा। साहब, हमारी दुकान का हिसाब बाटा जैसा समझिए, एक ज़ुबान एक दाम। अगर आप सचमुच दुरुस्त कहते हैं तो मुझे आपकी सच्चाई पर फ़ख्र है। अब मैं सच्ची दुकान छोड़कर झूठी दुकानों पर नहीं जाऊंगा। फिर हुक्म कीजिए, आपकी कदरदानी का शुक्रिया। 5 रुमाल, 5 जोड़े जुराब और एक छतरी भी बांध दीजिए, मगर अच्छी सी हो। ये लीजिए आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। रकम तो आपने ना बताई ना वसूल की, शुक्रिया मुफ्त में दे मारा। ये लीजिए बिल, कुल 190 रुपये ही तो हुए। आप यहाँ पे 6, 5, 600, 700 कर सकती हैं। ख़रीदार, ये लीजिए 200 रुपये, अपनी रकम वसूल कीजिए और बकाया दीजिए। ये तो लेने के देने पड़ गए। अच्छा, आपकी खुशी के लिए ये लीजिए 10 रुपये। और क्योंकि 200 में से 10 ही वापस आए तो 190 हो जाते थे। आप अपने हिसाब से रकम जो है वो तब्दील कर सकती हैं। इसके बाद देखिए, दो हम जमात के दरमियान मुकालमा। कहाँ जा रहे हो बासत मियाँ? आहा, आप हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये क्या कि सर पैर का होश नहीं और बाज़ार को भागे जा रहे हो? भाई साहब, सलाम का जवाब तो दिया होता। वालेकुम सलाम। सच मानो तुम्हें देखकर सलाम का जवाब तक याद ना रहा।
اور اب بھی بے خودی میں بھاگے جا رہے ہو۔ بے خودی میں یعنی کہ اتنی زیادہ تمہیں دھیان نہیں ہے تمہارے آس پاس کیا ہے۔ نہیں تو بے خودی کی کیا بات ہے، انگریزی کتاب کا ترجمہ خریدنے جا رہا ہوں۔ انگریزی کمزور ہے نا میری۔ اب یہاں پہ بچے کیا غلطی کرتے ہیں، لکھتے ہیں انگریزی کا ترجمہ خریدنے جا رہا ہوں، تو آپ نے انگریزی کتاب کا ترجمہ لکھنا ہے، اور ترجمہ میں بھی جیم میم آئین ڈال دیتی ہیں بچیاں، یہ غلطی مت کیجیے گا۔ تیرے تر جیم میم ہے ماں ترجمہ۔ انگریزی ایسا مضمون نہیں جس کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میں مدد کے لیے حاضر ہوں۔ شکریہ دوست، یہ تو بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ جا کہاں رہا ہوں، یہی حساب کا خلاصہ خریدنے کا ارادہ ہے۔ حساب میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ شکریہ، مگر یہ دونوں مضمون تیار کیسے ہوں گے اور ہم ایک دوسرے کی مدد کیوں کریں گے؟ کیوں کر یعنی کہ کیسے؟ ہمارے گھر میں آ جایا کرو اور حساب کی مشق کر لیا کرو۔ ٹھیک ہے، آئندہ ہم دونوں مل کر اسکول کا کام کیا کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد سے اپنی کمی پوری کر لیا کریں گے۔ یہاں پہ اینڈ پہ کچھ نہیں لکھا ہوا، لیکن آپ بتا سکتی ہیں، ایک دو ڈائلاگ کا اضافہ کر سکتی ہیں۔ حال احوال، گھر والوں کو سلام دو دے کے اچھا میں چلتا ہوں، یا میں اس کام سے نکلا تھا، میں وہ کرنے جا رہا ہوں، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ، یوں کر کے آپ اس کی اینڈنگ کر دیں گی۔ اس کے بعد درزی خانے میں شاکر اور ناصر دونوں بھائی درزی خانے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ بریکٹ میں بھی آپ نے اوپر لازمی لکھنا ہے۔ سچویشن بتا دی جائے، اگر صورتحال کہ کیسے مکالمہ شروع ہوا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ اچھی بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہیے کیسے آنا ہوا، کہیں بھول تو نہیں پڑے؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے ماسٹر جی؟ شکر ہے ماسٹر جی، یہ کپڑا لیجئے، میرا سوٹ تیار کر دیجئے، شاکر کے لیے 2 شلواریں اور 1 قمیص تیار کیجئے۔ کس حساب سے خریدا ہے یہ کپڑا؟ یہاں پہ یہ چیز دیکھ لیجئے، کر دیجئے اور تیار کیجئے۔ یہ دیکھیں لفظ کیسے لکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر حمزہ نہیں آئی، آپ نے بھی ان کے اوپر حمزہ نہیں ڈالنی۔ 60 روپے فی میٹر، آپ یہاں پہ 120 بھی لکھ سکتی ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ میری قمیص کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوگا؟ 2.5 میٹر، یہ کپڑا 3 میٹر ہے، آدھ میٹر کی واسکٹ بنا دیجئے۔ جو ارشاد ہو، مگر زمانے کے فیشن کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے نا۔ اب دیکھیں جہاں پہ یہ کاماز آئے ہیں، جہاں پہ فل سٹاپ آئے ہیں، جہاں پہ کوسچن مارک ہیں، یہ ندائیہ فجائیہ کی علامت ہے، یہ آپ نے لازمی شامل کرنی ہے۔ مکالمے میں اس چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے اور اس کے نمبر ہوتے ہیں۔ جو ارشاد ہو، مگر زمانے کے فیشن، دیکھیں یہاں پہ کاما آیا تھا تو یہاں پہ تھوڑا فاصلہ وقفہ دیا گیا۔ اب ہمارے کپڑے کب تک تیار ہو جائیں گے؟ صرف 15 دن تک۔ آج پیر ہے، اگلا پیر چھوڑ کر آئندہ پیر کو آئیے، انشاءاللہ آپ کے کپڑے تیار ہوں گے۔ ماسٹر جی، پیروں کے پھیر میں نہ رکھیے گا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں۔ فکر نہ کریں، ہمیں اپنے وقت کی بھی قدر ہے، کام آ رہا ہے اور ختم ہونے میں نہیں آتا۔ سچی بات بھی کہتے ہیں اور لوگوں کو وعدوں پر بھی ٹرکھاتے ہیں، مگر ہمیں نہ ٹرکھانا، ورنہ ہماری دوستی بھی ٹرک جائے گی۔ نہیں، یہ صرف باتیں ہی ہیں، بھلا نیرا وعدوں سے کام چلتا ہے کہیں؟ شکریہ ماسٹر صاحب، دونوں جوانوں کی آمد کا شکریہ، اور اللہ حافظ کہہ کر وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یہ آپ کا خلاصہ تاریخ پاکستان۔ یہاں پہ بھی پہلے صورتحال بتا دی گئی ہے، کلاس میں لڑکے شور مچا رہے ہیں، استاد صاحب کے آتے ہی خاموشی چھا جاتی ہے۔ جاوید بتائیے، پاکستان کب وجود میں آیا تھا؟ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا تھا۔ سب سے پہلے برصغیر پاک و ہند میں اسلامی سلطنت کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ محمد بن قاسم نے برصغیر میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، اور بعد میں آنے والے فاتحوں کے لیے سلطان محمود غزنوی اور محمد غوری نے راستہ صاف کیا تھا۔ بچیاں ان ناموں کو مکس کر دیتی ہیں، یہاں آپ دھیان سے لیے بات یاد بھی رکھیں گی اور لکھیں گی بھی کہ سلطان محمود غزنوی اور محمد غوری 2 علیحدہ علیحدہ اشخاص تھے۔ شاباش، یہ ندائیہ فجائیہ کا نشان ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ محمد بن قاسم نے کس سنہ میں ہندوستان پر حملہ کیا تھا؟ یہ تھا جی 92 ہجری، 92 ہجری تھا، جبکہ اس نوجوان فاتح نے راجہ داہر کو شکست دے کر سندھ میں اسلامی حکومت قائم کی۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے اور اسلامی حکومت کو کس قدر وسعت دی؟ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور پنجاب اور سندھ کو اسلامی حکومت میں شامل کیا۔ یہاں سب سے پہلے بنیاد کی بات ہوئی تھی، محمد بن قاسم، پھر اس کے سن کی بات ہوئی ہے، پھر سلطان محمود غزنوی کا ذکر تھا، اس کا سوال جواب ہو گیا کہ اس نے 17 حملے کیے اور وسعت دی۔ پھر اس کے بعد محمد غوری کے بارے میں ہے، سلطان محمد غوری نے دلی کو فتح کیا اور اسلامی سلطنت کی حدود کو وسعت دی۔ اب بتائیے کہ مستقل اسلامی سلطنت کا بانی کون تھا؟ ہندوستان میں مستقل اسلامی حکومت کا بانی سلطان قطب الدین ایبک تھا۔ اس کے بعد خلجی، تغلق، لودھی خاندان حکمران رہے۔ مغلیہ خاندان کا بانی کون تھا اور اس دور کے مشہور حکمرانوں کے نام بتائیے؟
مغلیہ خاندان کے بانی کا نام ظہیر الدین بابر تھا۔ اس خاندان کے مشہور بادشاہ ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب ہیں۔ ہندوستان پر 1000 سالہ اسلامی حکومت کا خاتمہ کس بادشاہ پر ہوا؟ ہندوستان میں مسلمانوں کی 1000 سالہ حکومت بہادر شاہ ظفر پر ختم ہوئی اور انگریز ہندوستان کے حاکم ہو گئے۔ پاکستان کس طرح قیام پذیر ہوا؟ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی حالت نہایت ابتر ہو گئی تھی۔ انگریز اور ہندو دونوں مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ علامہ اقبال نے قوم کو جھنجھوڑا اور پاکستان کا نظریہ پیش کیا، جسے قائد اعظم محمد علی جناح کی شبانہ روز محنت اور جدوجہد نے انگریز اور ہندو کو شکست دے کر قائل کر لیا کہ پاک و ہند کے وہ علاقے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے پاکستان کے نام سے آزاد و آباد رہیں۔ چنانچہ 14 اگست 1947 کو پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا اور قائد اعظم پاکستان کے پہلے حاکم مقرر ہوئے۔ گورنر بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہتر ہے، انہوں نے بھی مکالمے کی کوئی اینڈنگ نہیں کی۔ خاتمہ اگر آپ کر دیں گی تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھا لگتا ہے کہ استاد صاحب بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بہت خوش ہوئے اور بچوں کو سے کہا کہ یقیناً آج آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ بچے بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے استاد کا شکریہ ادا کیا۔ مطلب یہ آپ ڈائلاگ کی صورت میں ایسا کچھ لکھیں گی اور پھر کلاس کا خاتمہ کر دیں گی، مکالمہ جو ہے اس کی اینڈنگ کر دیں گی، خاتمہ کر دیں گی۔ اس کے بعد جی آپ کا آخری مکالمہ جو ہے 9th کلاس کے کورس کا آخری مکالمہ ہے ہوٹل میں۔ مسٹر خامد اپنے 12 سالہ بیٹے کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہوتے ہیں۔ السلام علیکم مینیجر۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید، کیا حکم ہے؟ مجھے 2 بستر کا کمرہ چاہیے، آج کل مہمانوں کی آمد زیادہ ہے، تیسری منزل پر صرف ایک کمرہ خالی ہے۔ مینیجر صاحب، کمرہ صاف ستھرا ہوادار ہونا چاہیے، ہمارے ہوٹل کا ہر کمرہ نہایت صاف ستھرا ہے، آپ اوپر جا کر دیکھ لیں، مجھے آپ کی باتوں پر اعتماد ہے۔ آپ کتنے دن ٹھہریں گے؟ صرف 2 دن تک، ہم مری جا رہے ہیں، واپسی پر پھر 2 دن ٹھہریں گے۔ 285 نمبر لکھا ہوا ہے، 285 نمبر کمرے کی چابی لیجئے، امید ہے کہ ہماری خدمت سے خوش ہوں گے۔ شکریہ، کیا تناول فرمائیں گے آپ؟ کھانے کا پوچھا جا رہا ہے۔ طاہر بیٹے آپ کیا کھائیں گے؟ کھانوں کی فہرست دیکھتا ہے، دہی، پلاؤ اور شامی کباب۔ بیرے، میرے لیے بنا ہوا مرغ اور بچے کے لیے 1 پلیٹ پلاؤ، 1 پلیٹ شامی کباب، دہی اور سلاد لاؤ۔ بیرا سب کچھ حاضر کرتا ہے کھانے سے فارغ ہو کر۔ بیرے، بل لاؤ۔ یہ لیجئے حضور، 125 روپے ہوئے سب، یہ لو 5 روپے بخشش۔ شکریہ جناب۔ اب آپ اپنے کمرے کے حوالے سے کچھ بات کر سکتے ہیں، آج کل جیسے کہ LED، AC یا ہیٹر، گرم پانی، ان سب باتوں کا ذکر کر سکتی ہیں آپ۔ مینیجر اور گاہک کے درمیان اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ 1-2 ڈائلاگ کا اضافہ کر دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھا لگتا ہے کہ بچے نے اپنی تخلیقیت بھی دکھائی ہے۔ اس کے بعد کھانے پینے کے حوالے سے بھی آپ اپنی پسند کا یہاں پہ سب کچھ لکھ سکتی ہیں، اور 125 روپے کا ظاہر ہے آج کل کیا آتا ہے کچھ بھی نہیں، تو آپ یہ بھی قیمت آج کل کے حساب سے ہی لکھیں گی، 125 کی بجائے 1050 یا اس سے زیادہ بھی آپ کر سکتی ہیں۔ اور یوں آپ یہ اپنے تمام مکالمے جو ہیں وہ تیار کریں۔ ان میں سے جو پہلے 2 مکالمے ہیں وہ آپ کے چھٹیوں کے کام میں 2-3 مکالمے شامل ہیں، وہ آپ لازمی کریں، ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ نہایت اچھا، صاف ستھرا، خوبصورت سا کاپی پر لکھیں، اور اگر اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہ آئے یا مزید آپ 9th گرامر کے حوالے سے کیا چیز کرنا چاہتی ہیں تو وہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو اردو کے متعلق ہر چیز بر وقت میسر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔